अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा शेर पढ़ा जाए जी था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, या जो है ये पढ़ा जाए कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। दोनों का अपना अपना जो है वो वजह वरूद है और वजह नज़ूल और वरूद है। और वजह नज़ूल मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं अभी अभी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की तकरीर सुनने का टॉर्चर भुगत के बैठा हूँ। पाकिस्तान की माशियत, मेरा मतलब है मईशत से जिसको थोड़ी सी भी शुद्ध बुद्ध हो, इमरान खान उसके सामने बैठ के ऐसी ऐसी किज़्ब बयानी करता है, ऐसा ऐसा झूठ बकता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं वाकई इस वक्त हाई ब्लड प्रेशर के साथ ये व्लॉग करने लगा हूँ। मैं हासा खेड़ा जब पा के अपना ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल करना है। यार इतना झूठ बोलता है यार, मुंह पे बैठ के झूठ बकता है यार, ठीक है। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले इब्तदाइया मुखड़ा जो है, मुखड़ा जानवर का है, मुखड़ा जो है वो व्लॉग का, वो मुझे बना लेने दें। मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हासे खेड़े च बना रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जनाब 23 दिसंबर को यानी अगले जुमे वाले दिन जो है वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अच्छा, 23 दिसंबर फॉल करता है, हो सकता है 23 दिसंबर ही फॉल करता होगा। आज जो है वो 17 है और 17 और 6 23 जुमे का दिन मतलब कि है उस दिन। और जुमे के दिन जो है वो उन्होंने कहा जी मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। अच्छा, मसला ये है कि आज असम्बलियाँ तोड़ने के रास्ते में क्या अमरमानी था? आज तोड़ देते। दोनों चीफ मिनिस्टर उनके साथ थे जो कि दोपहर को उनके पास पहुंच चुके हुए थे। वो चीफ मिनिस्टर साहब को एक को कहते कि ये लिख यहाँ पे और चल जाके पंजाब के गवर्नर को जमा करवा के असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, और दूसरा चीफ मिनिस्टर जो है वो जाके जनाब गुलाम अली साहब को जो कि समधी हैं मौलाना फजलुर रहमान के, उनको जाके मिले और जमा करवाए उनको कि जनाब ये असम्बली तोड़ दें। इसमें हर्ज क्या है? इसके ऊपर हमने अपने अजीज़म जनाब फ़हीम गौहर भट्ट साहब जो हैं उनसे पूछा कि हजूर इसका क्या मतलब है? तो भट्ट साहब ने अपने जो उनके अंदाज़े मेहरवाना है या जो उनका मखसूस अंदाज़ है, उसने कहा बाऊ इसका मतलब ये है कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बजे, मैंने जिन्हें रोकना है रोक लो, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि अगर हुकूमत नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें या अपोजिशन, इनकी अपोजिशन यानी कि सूबों की अपोजिशन नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें, तो वो जाके बड़े आराम से एक दरख्वास्त जमा करा देंगे स्पीकर को, और उस दरख्वास्त के अंदर वो नो कॉन्फिडेंस कर देंगे चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो है आप कहेंगे कि उसके अंदर तो बाकायदा शेड्यूल होता है और उसके अंदर तो बाकायदा एक पीरियड होता है कि इतने पीरियड के अंदर जनाब आपने वो नो कॉन्फिडेंस करना होता है। तो फैन साड़ियाँ आला अदलिया का दे वास्ते हुए उसके बाद आला अदलिया से जाकर स्टे ले लेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो हो सकता है किसी जगह पे ये प्लानिंग बनी गई हो, मैं वैसे ही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद इमरान खान साहब फरमाएं कि देखें जनाब मैं तो असम्बलियाँ तोड़ने लगा सा, ये जो चोर हैं, ये जो डाकू हैं, ये जो लुटेरे हैं, ये जिन्होंने जनाब जो है इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया है, ये नहीं चाहते इनका कब्जा ख़त्म हो, लिहाजा अदलिया भी इनके साथ मिल गई है, लिहाजा स्पीकर, मेरा मतलब स्पीकर। अब यहाँ पे रोल जो होगा दोनों असम्बलियों के स्पीकर का वो बड़ा मानी खेज हो जाएगा। क्या वो इस तरह की कोई चीज़ वसूल करते हैं? और अगर करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो इमरान खान की थेरी के साथ तो नहीं ना हुए। खुलेआम सबसे पहले स्पीकरों को खुल के आना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो किसी लेवल पे हुकूमत के अंदर भी तो ये सोच एग्जिस्ट करती है ना, जो हुकूमत से मुराद है PDM के अंदर, ठीक है करवान दो, फिर हम इलेक्शन लड़ के देख लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन लड़ना जो है वो एक अलग, मैं उस मौजू के ऊपर एक अलग व्लॉग करना चाह रहा हूँ। वो व्लॉग जो है वो इतवार के रोज़ शायद आपकी बसारसों से टकराएगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने बात कही है तो टोटल ये है कि अगर तो आप वाकई असम्बलियाँ तोड़ने के अंदर मुखलस थे तो तोड़ देते ना भाई, भेजते दोनों चीफ मिनिस्टरों को जहाज़ों पर बैठा के वो जाके गवर्नरों को असम्बली जमा करवाए थे। 6 की तारीख दी ही इसीलिए गई है कि वो जो एक खातून जो थी वो नाराज़ होके, गाँव देहात की बात है, तो वो नाराज़ होके घर से निकल के
تو کھیتوں میں چلی گئی. کھیتوں میں وہ کھو ہوتا ہے جی, ایک ہمارا پنجاب کے اندر کلچر ہوتا ہے, اس میں کھو ہوتا ہے. کھو کے اوپر بھی وہ 2-3 ٹوٹے پھوٹے کمرے ہوتے ہیں جانوروں کے چیزیں چارہ وغیرہ رکھنے کے لیے. اب تو خیر حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں خوشحالی کے باعث, وہ رکھنے کے لیے کمرے ہوتے ہیں. تو وہ خاتون جو تھی اس کی ساس سے لڑائی ہوئی اور وہ میاں کو بتائے بغیر وہاں پہ کھو پہ چلی گئی اور ایک کمرے میں چھپ کے بیٹھ گئی, کیونکہ آئے گا مجھے منانے کے لیے. تو جب وہ اس شام تک بیچاری اندر بیٹھی رہی, نہیں ہوئی آیا, تو پھر اس کے بعد وہاں پہ جو گائیں بھینسیں جو تھیں وہ جاتی تھیں وہاں پہ, کھو پہ رہتی تھی سارا دن چار کے. تو شام کو حفاظت کے پیش نظر انہیں گھر منتقل کیا جاتا تھا. تو ان کو پتہ تھا گایوں کو کہ انہوں نے گھر آنا ہے شام کو نا. تو وہ گھر جب شام کو جو ہے نیلی گائے جو تھی وہ چلنے لگی, نیلی جو تھی چلنے لگی گھر کو, تو اس نے ان کی دم پکڑ لی کہ نہیں میں نے نہیں جانا, میں نہیں جانا, میں ناراض ہوں, میں نے نہیں جانا. تو وہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسمبلیاں توڑ دینی ہیں, میں نے باز نہیں آنا. تو وہ یعنی کہ کوئی جو ہے ان کو کوئی روک لے. تو بہرحال یہ تھا آج کا پولیٹیکل حوالے سے. معاشیت کے حوالے سے جو انہوں نے جھوٹ بکے ہیں, میں نے کہا کہ اس کے اوپر آج تھوڑی سی بات کر ہی لی جائے. انہوں نے کہا کہ جب ان کو ملک ملا تو وہ جو تھا وہ اس کے اوپر جو میرا مطلب ہے کہ وہ چھایا ہوا تھا بینکرپسی کا. نہیں, آپ جھوٹ بک رہے ہیں. حضور اس وقت 6.1% جو تھی جو ڈی ڈی پی تھی, $16 ارب کا زر مبادلہ کے ذخائر تھے. اور آپ کا کہنا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, اور آپ نے 8 مہینے لگائے تھے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, نہیں جانا, نہیں جانا, جانا جانا نہیں جانا کرتے ہوئے, جس کے دوران آپ کی عدم فیصلہ سازی کے باعث. اور یہ بات آپ مان چکے ہیں کہ آپ کو حکومت نہیں آتی تھی. یہ بات آپ نے کے پی کے کیس میں بھی مانی تھی کہ آپ کو اگر وفاقی حکومت اس وقت مل جاتی جب کے پی کے کی حکومت دی گئی آپ کو لاڈلا صاحب, تو اس وقت آپ بیڑا گرک کر بیٹھتے. تو یہ آپ آج مان بیٹھے ہیں اسی تقریر کے اندر کہ جناب ہمیں تو حکومت اس سے پہلے آتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو وہ کیسیاں کر دے رہے سو, کے پی کے کیسیاں کر دے رہے سو اگر آپ کو حکومت نہیں آتی تھی. تو نہیں, کے پی کے اندر آپ نے صرف لوٹ مار کی ہے, کے پی کے اندر آپ نے صرف ٹوبیکو کا ٹیکس چوری کیا ہے, کے پی کے اندر آپ نے صرف چوری کا ہیلی کاپٹر چڑھایا ہے, اور اپنے چمپوؤں کو, صحافیوں کو, جن کے آج آپ نام لے لے کے بات کرتے ہیں, ان کو ہیلی کاپٹر پہ جھوٹے ڈلوائے ہیں. کے پی کے اندر آپ نے محض قانون سازی کروائی ہے کہ جس کے تحت آپ کو, آپ کے مٹھی چاپی کرنے والوں کو, آپ کے چیلو چمانٹوں کو, بقول منصور علی خان کے لونڈو لپاڑوں کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. دنیا بھر کے اندر قتل کر کے اگر کوئی چھپنا چاہے تو وہ کے پی کے اندر آپ کے چھپے, اور حکومت کی سرپرستی میں چھپے. کہ دنیا میں کسی کو قتل کیا جانا ہو تو اگر اس کو قتل گاہ میں بھیجا جائے تو کے پی کے اندر سے بھیجا جائے تاکہ اس کو سکون سے وہاں پہ آپ قتل کروا سکیں. کے پی کے اندر آپ نے ابھی تک یہی کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. کے پی کے اندر میرا مطلب ہے کے پی کے اندر آپ کو حکومت کرتے ہوئے 9 سال ہو چکے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حکومت کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو کے پی کے کیسیاں کرن رہے ہو, میرا بلڈ پریشر آ جائیے. آگے چلو. کہتے ہیں کہ جناب, کہتے ہیں جب ہمیں حکومت ملی اس وقت بینکرپٹ نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. $16 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے, 6.1 ارب جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا. آپ وہ شخص ہیں جن کے دور کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ منفی میں گئی. 0.45 منفی کے اندر پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ گئی -0.45. مطلب کہ -0.5% نہیں ہے, 0 سے نیچے جا کے 0.5%. ٹھیک ہے, -0.45 آپ کی گروتھ گئی. اور ابھی کرونا نہیں آیا تھا, ابھی کرونا نہیں آیا تھا اس بجٹ کا جو جب وہ پہلا بجٹ آپ نے پیش کیا ہے جا کے سالانہ بجٹ, تو اس وقت جو تھی وہ یہ صورتحال تھی. اچھا جی, اس کے بعد پاکستان کا جی ڈی پی کا جو سائز تھا جب آپ وارد ہوئے تھے, جب آپ نازل ہوئے تھے, تو $316 ارب تھا. اور اگلے سال کی پروجیکشن جو تھی وہ تقریباً کوئی 342 یا 336 ارب کی تھی. آپ گھسیٹ کے اس کو 316 سے گھسیٹ کے $252 ارب پہ لے کے آیا یہ شخص. نیگیٹو گروتھ اور نیگیٹو جی ڈی پی, اور کہہ رہا کہ ہمارے دور کے اندر بڑی ترقی ہو گئی تھی. اس کے باقی 2 سالوں کے اندر بڑی مشکل سے اس لیول پہ پہنچ پایا ہمارا جی ڈی پی جس لیول پہ اس نے تباہی پھیرنا شروع کی تھی.
یار منہ تے بیٹھ کے جھوٹ بولن والے دا تے نہر دے دوسرے کنارے تے کھلو کے گالاں کڈن والا تسی کر کی سکتے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، روپیہ گرتا ہے ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے. حضور ہمیں پتہ ہے آپ کا امریکہ کے اندر ملٹی سٹوری بلڈنگ شیرگان انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد باہر سے جو بھی آپ کو یہودیوں سے، ہندوؤں سے، جین والوں سے، سب مذاہب سے جو آپ کو چندہ، زکوٰۃ، خیرات یا ان کی ڈونیشن جو ہے وہ آتی ہے وہ ڈالر میں آتی ہے. سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوتا ہے کیونکہ آپ کو جب وہاں سے حرام کا پیسہ جو ہے لوگ جو ہیں اپنی بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے آپ کے شوکت خانم کے ذریعے یہاں پہ بھیجتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو روپے کی ٹرم کے اندر منافع ہوتا ہے. اور میری وہ بات یاد رکھیے گا، اس نے جو بات کی ہے وہ یہ اس وقت کر رہا ہے، وہ جرم اس وقت کر رہا ہے. لمحہ موجود میں یہ جرم جو کر رہا ہوتا ہے اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہا ہوتا ہے. اس پرنسپل کے تحت آپ اس کو دیکھیے، یہ وہ جرم کر رہا ہے جس کا الزام دوسرے کے اوپر لگا رہا ہے. آج اس نے اپنی تقریر کے اندر بہت سارے الزامات لگائے ہیں عمران احمد خان نیازی نے، تو یہ وہ جرم کر رہا ہے. اچھا جی پھر انہوں نے کہا جی کہ اپنا وہ کہا جی انہوں نے کہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ جناب یہ جتنی بھی چھوٹی تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس کے اشارے پہ موو کرتی ہیں؟ یہ مطلب باپ وغیرہ، یہ زین بگٹی، یہ سارے جو ہیں ان کو اشارہ جو تھا وہ تو پنڈی کی طرف سے تھا. یہ انہوں نے ان کا کلپ بھی چلایا اپنے جلسے کے اندر، ان کو تو اشارہ جو تھا وہ ISI کی طرف تھا، اس لیے وہ ادھر چلے گئے. بھائی جان وہ تو کبھی آپ کے ساتھ تھے ہی نہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتے تو کیا پھر کرنل وسیم جو ہے وہ کرنل وسیم تھا، کیا نام تھا ان کا، ہے وہ جو پارلیمنٹ کرتے تھے، کرنل وسیم جو ہے وہ چٹ لکھ کے بھیجتا ISI کو کہ ان کو اغوا کر کے اسپیشل یونٹ لے کے آئے اور فلاں جگہ پہ رکھے اور پھر ووٹنگ کے وقت پیش کرے؟ نہیں. پھر میرا مطلب ہے کہ پھر وہ چٹیں جاتی، میسیجز جاتے، واٹس ایپ جاتے کہ فلانا قابو میں نہیں آ رہا تو فلانا قابو میں نہیں آ رہا، JUI قابو میں نہیں آ رہی، JUI کے 3 سینیٹر توڑیں کم از کم تاکہ ہم چیئرمین سینٹ کروا سکیں. اگر وہ یہ تھا تو اگر وہ لوگ ان کی طرف تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی ویسے مخاطب کر رہا ہوں، بڑے پوپلے آدمی ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اگر وہ ان کے آدمی نہیں تھے تو پھر ان کو قابو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی اگر وہ عمران خان سے کے ساتھ تھے تو؟ نہیں، میرا مطلب ہے اگر وہ عمران خان، یہ زین بگٹی، یہ باپ، یہ پتر، یہ سارے جو تھے چھوٹیاں پارٹیاں MKM، اگر یہ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ تھے تو ہر قانون سازی کے موقع پہ، ہر بجٹ سازی کے موقع کے اوپر ISI کے سیکٹر کمانڈر کو کیوں ایکٹیویٹ کرنا پڑتا تھا کہ وہ ان کی شور کرے کہ وہ یہ اسمبلی میں آ کے عمران خان کو ووٹ دیں گے؟ بھائی جان ہم نے اس لیے نہ سیکٹر کمانڈر یا اس طرح کے کہنے کی گستاخی کی ہے کہ وہ پونکن جو ہے انہوں چپ کراؤ نا، تو ہم بھی پھر یہی جواب نہیں دیں گے. تو اگر وہ بولے گا تو پھر اس کو نام لے کے جواب دینا پڑے گا نا. تو یہ کرتوتیں تو ہوتی رہی ہیں نا پہلے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے جی، وہ جو اسلام آباد کے اندر ایک ہے وہ مزار ہے، وہاں پہ اس علاقے کے اندر ان کو رکھا گیا تھا، وہ تو ظاہر بھی ہو گیا کس طرح کنٹینروں میں بند کر کے ان کو ٹارچر کیا گیا اور پھر ان کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے آیا گیا اور قانون سازی پاس کروائی گئی. پھر بھی سپیکر کو 2 نمبری کرنی پڑ گئی، پھر بھی سپیکر کو گنتی غلط کرنی پڑ گئی. یہ اتنی یار آپ خدا کا خوف کریں. اس کے بعد جناب میڈیا کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، سلمان اقبال، معید پیرزادہ، صابر شاکر باہر چلے گئے ہیں اور سوشل میڈیا والوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو مار لگاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ مار لگانے والی پارٹی ہی نہیں ہے حضور. آپ کے جو ورکر ہیں، وہ جو پیڈ لوگ ہیں، وہ جو ٹرولز ہیں، وہ جو بھونکنے والے کتے ہیں، ان کو تو ایک گھوری پڑ جائے. ان کی تو اوقات اتنی ہے کہ وہ گالیاں بکنے کے لیے اپنے نام سے ID نہیں بنا سکتے. اگر ان کے اندر اتنی ہمت ہے، اور تمہارے اندر تو خیر ہے، تم تو دیدہ دلیر ہو، اگر ان کے اندر اتنی ہمت ہے تو اپنے نام کی ID سے گالیاں بھونکا کرے نا، کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. تو نئی ہمت ہے نا ان کو. تمہارے ماننے والوں کی تو اوقات ہی نہیں ہے یار اتنی کہ وہ کسی کو کر سکے. وہ گالیاں بکنے کے لیے جعلی IDs بناتے ہیں میرے جیسے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا جی اللہ آپ کا بھلا کرے. اور کیا کہا جی انہوں نے؟ میڈیا کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. آدم سواتی شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا. ننگے کے اوپر زور تھا، یہ آپ نے نظر رکھنی ہے اس کے اوپر. اور کہا کہ جی اس نے کیا کیا تھا، اس نے ٹویٹ کیا تھا، اس نے گالیاں بکی تھی ننگی ہوئے. ٹھیک ہے، تمہیں تیری ماں نے زبان ہی نہیں سکھائی، اس نے ننگی گالیاں بکی تھیں، کسی کی ماں کو گالی دی تھی.
ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ گالی جس کو دیتے ہیں اس کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. کوئی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ چپ کر ہے کتیا پونکنا, منہ پرے کر لیتا ہے. کوئی بغیر کہے ہی منہ پرے کر لیتا ہے کہ کتے نے منہ کون لگے. کوئی اگو ریپٹا کٹ مارتا ہے, کوئی گریبان سے پکڑ کے لے جاتا ہے پھر. تو اس کے ساتھ چوتھا ایپیسوڈ ہو گیا ہے. یہ جو ہے نا سواتی, یہ گالیاں بکنے سے باز نہیں آتا تھا. آپ کسی کی ماں کو گالی دیں, ٹھیک ہے, اور اس کو دونوں بے والی گالیاں دیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میرا یہ جمہوری حق ہے, تو پھر اس کا بھی حق ہے نا بھائی, اس کو بھی پھر آزادی سے ایکٹ کرنے دیں. جو آپ اس کو گالی دے رہے ہیں تو پھر رد عمل تو آپ عمران احمد خان نیازی صاحب ڈٹرمن نہیں نہ کر سکتے کہ میں کسی کو گالی بکوں, کیونکہ آپ کے تو منہ کو کتا بندھا ہوا ہے, اور اس کتے کی حفاظت کے اوپر فیض حمید اور بیٹھے ہوئے تھے جنرل باجوہ صاحب, ٹھیک ہے. وہ جو کتا بنا ہوا تھا آپ کے منہ کو, اس کتے کی حفاظت یہ 2 جرنیل کر رہے تھے. وہ ریٹائر ہونے کے بعد آپ ہو گئے ہیں یتیم بیسیکلی, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب یہ جو منہ کو کتا بندھا ہوا ہے اس کی حفاظت کون کرے گا. تو اس لیے آپ کو اعظم سواتی بڑا مظلوم نظر آ رہا ہے. اعظم سواتی کے خلاف جو ملٹیپل رجسٹریشن آف FIRs ہے, ہم بھی اس کی بڑی شدید جو ہے تنقید کرتے ہیں, لیکن اعظم سواتی کی جو گندی زبان ہے, جو وہ دوسروں کی ماں بہن کو گالیاں بکتا ہے, بکواس کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ عمران احمد خان نیازی کے سینیٹر نے کہی ہے نا. عمران احمد خان نیازی جو ہے نا, اس کے سینیٹر پوتر ہیں, وہ جس کو مرضی چاہے گالی بھونک دے, جس کو مرضی چاہے جو کچھ مرضی کہہ دے, اس کا کچھ نہیں ہے. ہاں آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا تو بہت ظلم ہو گیا, شدید ظلم ہو گیا. دیکھیے یہ جو سیٹ اپ ہے عمران احمد خان نیازی کا, اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. جو سیٹ اپ جس نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے وہ میڈیا کے اندر بھی ہے, اور وہ پاکستان کی اور جگہوں پہ بھی ہے, لیکن اس کے اوپر ہم بات کریں گے کل, پھر اگلے ولاگ کے اندر جو کل آپ کی خدمت میں آئے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.